अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालबात। आज पिछला लेक्चर उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। पिछले लेक्चर में हमारा टॉपिक था वही और उसकी अक़साम और कैफ़ियत वही और नुज़ूल वही की मुख्तलिफ़ सूरतें। आज हम इस दुआ के साथ अगला लेक्चर शुरू करते हैं। ए अल्लाह, हम तेरी पनाह मांगते हैं तेरी तमाम नेमतों के ज़ाइल होने से, तेरी आफ़ियत की तब्दीली से और तेरे नागहानी अज़ाब और तेरी तमाम नाराज़गियों से। आमीन या रब्बिल आलमीन आमीन। आज हमारा लेक्चर जो है इसमें पहला टॉपिक जो है वो है कुरान मजीद की तरतीब। कुरान मजीद की तरतीब दो तरह की है, एक तरतीब नुज़ूली है और दूसरी तरतीब तौक़ीफ़ी है। तरतीब नुज़ूली वो तरतीब है जिस तरतीब से कुरान पाक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रूरत और हालात के मुताबिक नाजिल हुआ। जब कोई आयत नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातबीन वही को ये बता देते थे कि इस आयत को फ़लाँ सूरत और फ़लाँ मुकाम पर लिख लिया जाए। कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब अब नुज़ूली नहीं है। अगर तरतीब नुज़ूली होती तो सूरह अलग कुरान मजीद का नुक्ता-ए आगाज़ बनती। कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब तरतीब तौक़ीफ़ी है। तौक़ीफ़ी के मानी हैं बताई हुई और तौक़ीफ़ के मानी हैं वाकिफ़ करना या आगाह करना। इस तरतीब का इल्म अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए दे दिया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एक आयत का मकाम महल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बता दिया था। तो ये बात तालबात आपने ज़हन में रखनी है कि कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब तरतीब तौक़ीफ़ी है। अगर नुज़ूली होती तो सूरह अलग कुरान मजीद का नुक्ता आगाज़ बनती। चूँकि तरतीब तौक़ीफ़ी है इसलिए कुरान पाक की सबसे पहली सूरत कौन सी है? सूरह अल-फ़ातिहा। तो तरतीब कुरान मजीद की तरतीब के बाद अब आगे हम ये देखते हैं कि अस्माउल कुरान के बारे में। अस्माउल कुरान, जिस तरह अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम 99 के करीब हैं और अल्लाह ताला अल्लाह का ज़ाती नाम है, इसी तरह कुरान पाक का ज़ाती नाम कुरान और कुरान पाक के 55 के करीब ऐसे नाम हैं जो ख़ुद आयात कुरानिया से माखूज़ हैं। 55 के करीब नामों का ज़िक्र उलमाए किराम ने जो है वो किया, ऐसे नाम जो ख़ुद कुरान करीम से माखूज़ हैं। इनमें से चंद एक नाम आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। पहले नंबर पर है अल-फ़ुरक़ान। फ़ुरक़ान के मानी हैं हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब। फिर कुरान पाक का नाम अल-नूर है, रोशनी और हदायत वाली किताब। अल-मजीद, इज़्ज़त और बुज़ुर्गी वाली किताब। अज़-ज़िक्र, याद दिलाने वाली किताब। अल-बुरहान, वाज़े दलील या हुज्जत। अल-तंज़ील, अल्लाह की तरफ से तदरीजन नाजिल होने वाली किताब। बुशरा, खुशखबरी देने वाली किताब। अल-अज़ीज़ु, इज़्ज़त वाली किताब। अल-हकीमु, इल्मो हिकमत वाली किताब। अल-मौइज़ा, नसीहत वाली किताब। अश-शिफ़ाउ, रूह के लिए पैगामे सेहत। तो जिस तरह ज़ात बारी ताला के सिफ़ाती नाम 99 हैं, तकरीबन 99 हैं, इसी तरह इस किताब अज़ीज़ के नाम भी
اس کے لگ بھگ ہیں۔ اسما کی یہ کثرت اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ یہ کتاب کس اہمیت کی حامل ہے۔ اسماء القرآن کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو ایک نظر میں ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے اس میں کتنے پارے ہیں، کل نزول کی مدت کیا ہے، کتنی منزلیں ہیں، یہ سارا آج کے لیکچر میں ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی کل مدت نزول 22 سال 2 ماہ 22 دن ہے۔ قرآن پاک میں کل 30 پارے ہیں اور قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں۔ قرآن پاک میں کل 114 سورتیں ہیں اور قرآن پاک میں 540 رکوع ہیں۔ کل آیات کی تعداد 6666 ہے۔ قرآن پاک میں 14 مقامات پر سجدہ تلاوت ہے اور کاتبین وحی کی تعداد جو ہے وہ 40 ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی ہم دیکھتے ہیں کہ منازل کی جو ہے وہ تقسیم کس طرح ہے۔ قرآن پاک میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 7 منزلیں ہیں قرآن پاک کی۔ صحابہ اور تابعین کا معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے ایک قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی ہوئی تھی جسے حزب یا منزل کہا جاتا ہے۔ اس طرح پورے قرآن کو کل 7 احزاب یا منزلوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ تو پہلی منزل جو ہے قرآن پاک کی وہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سورہ النساء پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری منزل سورہ المائدہ سے سورہ التوبہ تک۔ تیسری منزل سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ النحل پر ختم ہوتی ہے۔ چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے اور سورہ الفرقان پر ختم ہو جاتی ہے۔ پانچویں منزل سورہ الشورى سے شروع ہو کر سورہ یاسین پر ختم ہوتی ہے اور چھٹی منزل سورہ صافات سے شروع ہو کر سورہ الحجرات پر ختم ہوتی ہے اور قرآن پاک کی 7ویں منزل سورہ کاف سے شروع ہو کر سورہ الناس سے شروع ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، سورہ الناس پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح قرآن پاک کی کل 7 منزلیں یا احزاب ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کتنی قسم کی آیات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے آیات وعدہ، ان کی تعداد ہے 1000۔ آیات وعید دوسرے نمبر پر، ان کی تعداد 1000۔ آیات نہیں، ان کی تعداد بھی 1000 ہے۔ آیات امر 1000، آیات مثال 1000، آیات قصص 1000، آیات تحلیل 250، آیات تحریم 250، آیات تسبیح 100، متفرق آیات 66 ہیں۔ اس طرح قرآن پاک میں کل آیات کی تعداد 6666 ہوئی۔ کل تعداد کلمات جو ہے قرآن پاک کی وہ ہیں کہ کتنے کلمات ہیں قرآن پاک میں 86430 کلمات ہیں اور 3,23,760 حروف ہیں قرآن پاک میں۔ تو یہ ہم نے آج کے لیکچر میں ایک تو ہم نے قرآن مجید کی ترتیب پڑھی کہ 2 طرح کی ترتیب ہے، ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی، لیکن موجودہ قرآن پاک جو ہے یہ ترتیب نزولی کے لحاظ سے نہیں ہے۔ کس ترتیب کے لحاظ سے ہے؟ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کون سی ہے؟ ترتیب توقیفی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اسماء القرآن کہ قرآن پاک کے 55 کے قریب علماء کرام نے ایسے نام بتائے ہیں جو خود آیات قرآنی سے ماخوذ ہیں اور قرآن پاک کا
ذاتی نام جو ہے وہ کیا بتایا میں نے آپ کو کہ قرآن پاک کا ذاتی نام قرآن ہے۔ قرآن پاک کی سورہ دہر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے تم پر قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تو یہاں قرآن کا لفظ آیا اور قرآن کے معنی میں نے آپ کو تفصیلاً پہلے بتا دیے تھے کہ پڑھنا، تلاوت کرنا، جمع کرنا، چونکہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اس لیے اس کو قرآن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کے چند ایک نام میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیے۔ پھر قرآن پاک کی مدت نزول بتائی کہ 22 سال 2 ماہ 22 دن، یہ تقریباً 23 سال کا عرصہ جو ہے وہ بنتا ہے، جس میں تقریباً 13 سالہ مکی دور ہے اور 10 سالہ جو ہے وہ مدنی دور ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تقسیم منازل کے لحاظ سے میں نے آپ کو بتا دی کہ 7 منزلیں ہیں قرآن پاک میں، اور قرآن پاک میں کتنی قسم کی آیات ہیں یہ آپ کو میں نے بتایا، اور قرآن پاک کی کل آیات کی تعداد، کتنے کلمات ہیں اور کتنے قرآن پاک میں حروف ہیں، یہ سارا آج کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ شارٹ آنسر جو ہیں، اور آپ کا جو معروضی سوال ہیں ان میں سے اکثر جو ہے کویسچن ان میں سے پوچھ لیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں 14 مقامات جو ہیں ان میں سجدہ تلاوت جو ہے اس کا بیان ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ قرآن پاک میں بعض دفعہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے قرآن پاک میں لکھا ہوتا ہے کہ آیت سجدہ، تو وہاں پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ کیا ہوتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ پہلا سجدہ جو ہے قرآن پاک کا وہ سورہ اعراف کے آخر میں ہے، اور دوسرا سجدہ سورہ الرعد، تیسرا سورہ النحل، نمبر 4 سورہ بنی اسرائیل، نمبر 5 سورہ مریم، نمبر 6 سورہ حج کا پہلا سجدہ۔ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں اور زیادہ تر مفسرین جو ہیں ان کا اتفاق سورہ حج کے پہلے سجدہ پر ہے۔ نمبر 7 سورہ الفرقان، نمبر 8 سورہ النمل، نمبر 9 سورہ الف لام میم تنزیل، نمبر 10 سورہ صاد، نمبر 11 سورہ حامیم السجدہ، نمبر 12 سورہ النجم، نمبر 3 سورہ انشقاق، اور نمبر 14 سورہ علق۔ یہ 14 مقامات پر سجدہ تلاوت ہے۔ ان تمام مقامات کی تلاوت کرنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ واجب ہے، چاہے سننے والے کا ارادہ سننے کا ہو یا نہ ہو۔ جس نے سجدہ والی آیت سن لی اس پر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کا سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کے درمیان جب آیت سجدہ آ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے سجدہ کرنے کا کہ جو شخص سجدہ کرنے کا ارادہ کرے تو رفع یدین کیے بغیر تکبیر کہے اور سجدہ کرے، اور پھر تکبیر کہہ کر سر اٹھائے۔ نیز سجدہ تلاوت میں تشہد اور سلام نہیں ہے، جیسا کہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قرآن پڑھاتے تھے، اور جب سجدہ کی آیت آتی تو تکبیر کہہ کر سجدہ کرتے، تو لہٰذا اس میں اتحیات اور سلام وغیرہ نہیں ہے، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جانا ہے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھا لینا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب تلاوت کے درمیان سجدہ والی آیت آ جائے تو فوراً ہی قرآن پاک کا سجدہ جو ہے اسی وقت کر لیا جائے۔
تو یہ آج کا لیکچر ہے، اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں، یہ ساری یاد کرنے والی چیزیں ہیں، اور ایم سی کیوز اور شارٹ آنسر میں یہ اکثر جو ہے وہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی ترتیب کون سی ہے، ترتیب توقیفی سے کیا مراد ہے، ترتیب نزولی سے کیا مراد ہے، قرآن پاک کے کوئی سے 5 اسما لکھیے یا چند اسما لکھیں جو قرآن پاک سے ہی ماخوذ ہیں۔ یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں کل کتنے پارے ہیں، کتنے عرصہ میں قرآن پاک نازل ہوا، مکی دور کتنا عرصہ ہے، مدنی دور کتنا عرصہ ہے، قرآن پاک میں کل کتنی منزلیں ہیں، کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدہ ہائے تلاوت ہیں، کاتبین وحی کی تعداد کیا ہے، کتنی قسم کی آیات ہیں قرآن پاک میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شارٹ آنسر اور آپ کے مروزی جو ہیں کویسچن بننے ان میں یہ پوچھی جا سکتی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی لیکچر کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح جو ہے وہ یاد کر لیں۔ ان وما علینا الا البلاغ۔